सत्संग सिकंदराबाद लक्ष्मीनारायण मंदिर पर तारीख 19/2/75। राधा स्वामी सहाय प्रातः के समय। राधा स्वामी सहाय। तूने ये मकड़ी का जाया क्या बना लिया? कुछ मेरे कर्म या भगवान की इच्छा। मैं हिंदू हूं, बचपन से परमात्मा राम कृष्ण वाया बस भक्ति मिली थी, करता था। लंबा किस्सा क्या कहना हूं, सच्चाई की तलाश में दाता के करने में गया। उन्होंने ये संत मत दिया, इनकी किताबें पढ़ी, इनमें सबका खंडन था। राम कृष्ण को भी काल का अवतार कह दिया, वेदांती भी काल में, सूफी भी काल में, जैन, बुद्ध, इस्लाम, ईसाई तक। और मेरा एक दृष्ट था और दाता से तो छूट ना सका, तो ये बानियां भेज नहीं देती थी। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रात से सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता जाऊंगा, ये तो मेरा कर्म। दाता द्वारा बड़ी दया की इस राज को बताने के लिए कि संत मत की असलियत हकीकत क्या है, क्यों बड़ा है, मुझे ये काम दिया। 3 ड्यूटियां रह गई। निबल अबल अज्ञानी जीवों को की मदद करना, संसार से जीवों को सागर से पार निकालने की कोशिश करना और जगत कल्याण का काम करना। क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे पर ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, राज ऋण। ऋण कहते हैं कर्जे को। जो इस कर्जे को नहीं उतारता है, हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक वो मुजरिम है। पितृ ऋण तो तुम जानते ही हो, जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, पाला है, अगर तुम बड़े होकर उनकी इज्जत, उनका मान, उनका सम्मान नहीं करते, तुम मुजरिम हो। भाई है, दोस्त है, उसने तुम्हारे साथ मदद की है, तुम उसका एहसान नहीं मानते, तुम मुजरिम हो। हुकूमत है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम अगर उसका हुक्म नहीं मानते, तुम मुजरिम हो। इस तरह से गुरु ने जिसने तुमको ज्ञान दिया है, अगर तुम उसका कर्जा नहीं उतारते, तुम मुजरिम हो। तुम्हारे यहां आया, सोचता हूं क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूं, ये एक सवाल है। मेरे पास लोग आते हैं, कोई अपने अपने दुख ले होते हैं, तो क्या मुझको अपने आत्मा से पूछने की हक नहीं है कि ये जो तेरे पास आते हैं, तू इनको कुछ दे सकता है? इस सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐ इंसान, तुमको या मुझको जो कुछ भी मिलता है, वो तुम्हारी अपनी वासना का फल मिलता है। ये मेरी समझ में आया। मांगो और मिलेगा। मांगने का तरीका हम लोगों को नहीं आता। मालिक के दरबार में कमी वस्तु की न, बंदा मौज न पावे ही चूक चाकरी मां। कुदरत का नियम है डिमांड एंड सप्लाई। मांगने का तरीका क्या है?
शास्त्र में लिखा है, जो संकल्प तुम आंखें खोल के करते हो, इस कलयुग में उसका असर नहीं होता। जो हम वासनाएं आंखें खोल जागृत अवस्था में करते हैं, उनका इतना असर नहीं होता। जो वासना हम आंखें बंद करके करते हैं, अपने दिमाग में रख के करते हैं, उसका असर होता है। क्यों? आप वायरलेस को जानते हैं, ये पड़े हुए इंजीनियर होंगे। वायरलेस में 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो अगर 10 वोल्ट की बिजली प्राइमरी कॉइल से गुजरती है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें अगर जहां 100 चक्कर हैं वहां 1000 चक्कर लगा दो, तो जो वोल्टेज प्राइमरी से निकलेगा वो उसके साथ लगने से 1000 वोल्टेज बाहर जाएगी। तुम में से कोई इंजीनियर होगा, जानते उस बात को नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है। ये जो दवा है हमारी, जो आदमी अपनी वृत्ति को जहां इकट्ठा करके किसी चीज की वासना करता है, उसमें उसको कामयाबी होगी। मैं साइंटिफिक वे पर आपको बता रहा हूं। अगर हमारा ख्याल, हमारी रूह है क्या? एनर्जी तो है। बाहर की एनर्जी ग्लास मैटर के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके बनाई है, और ये सूक्ष्म जो एलिमेंट हमारे अंदर है, इनकी कथन इस वास्ते अपने तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि गृहस्थियों दुनियादारों को चाहिए कि जो कुछ वो मांगते हैं, चाहते हैं, वो अपनी खोपड़ी में अपने मन को इकट्ठा करके वहां मांगा करें। और लेकर जितनी जबरदस्ती से तुम कोई चीज रखते हो, तभी तो कहते हैं ना, इसका तजुर्बा मुझे हुआ, मैं तो कहीं जाता नहीं, मुझे पता नहीं। लोग अपने अंतर मेरा रूप बना लेते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हो जाती है ना, तो वो दुख जो मांगते हैं उनके हो जाता है। कभी जो मूलतन क्या कहा मैंने, आप मेरे तो मेरी कोई ड्यूटी है, मेरे पास दुनिया आती है, वो कह बाबा ये कर दे, मैंने तुमको बता दिया बाबा ना कुछ करता है ना कर सकता है, तुम आप करते हो और कर सकते हो। क्योंकि जीव निबल है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं आ सकता, इसलिए वो गुरु के रूप का सहारा लेता है। एक पॉइंट, तुम गृहस्थी हो, मेरे पास कई दुखी आते, मैं यही कहा करता हूं, ध्यान करो और मांगो, मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता तुम मेरा ही ध्यान करो, नहीं, जिस जगह पर तुमको विश्वास है, जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारा स्तंभ है, उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुमको मैंने गोल बता दी, क्योंकि मेरे लिए में ड्यूटी थी लेबर अबल और ज्ञानी जीवों की मदद करने की, इसलिए मैं ये साफ बयानी कर चला। अब तुम सोचो कि जो कुछ तुम मानते हो क्या वो मिल सकता है? ये सवाल है। हाँ, देखो, तुम रात को सुपने में चले जाते हो,
تمہارے خیال میں غصہ آتا ہے، کسی کو مکہ مارتے ہو تمہارا ہاتھ ہل جائے گا، کسی کو ٹھوکر مارتے ہو پاؤں ہل جائے گا، رات کو خواب دیکھتے ہو ڈر جاتے ہو، تمہاری زبان بولتے بڑبڑاتے ہو، رات کو تم سپنے میں ایک فرضی عورت بنا لیتے ہو، اس کے ساتھ بھوگ کرتے ہو، تمہارا بیڑی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو باسنا تم نے ان کال فار کی تھی، تو تم کے خیالات تمہارے قابو میں تو نہیں ہے نا۔ اگر ان خیالوں کے اثر سے جو تم دماغ میں سوچتے ہو تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے، تمہارا بیڑی ضائع ہو جاتا ہے، تمہارا پاؤں زبان ہل جاتی ہے، تو جو کچھ سنکرت اور خیال یا باتنا تم جاگرت میں رکھو گے اس کو اپنی کھوپڑی میں سوچتے رہو گے، کیا اس کا اثر تمہارے جسم پر نہ ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس واسطے رشیوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ من وطن کرم سے شدھ رہنے کی کوشش کرو، اپنے خیال اچھے رکھو۔ رشی لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ صادق تھے اپنے انتر، کسی کو شراب دے دیتے تھے ہو جاتا تھا، کسی کو بر دے دیتے تھے ہو جاتا تھا۔ وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ انتر کے صادق تھے، اور جو کوئی وہ اچھا کرتے تھے۔ نہیں سمجھ میں آتی آپ کو؟ میں نے آپ کو میری جو ڈیوٹی کیا ہے، گرو کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دوسرے کی بدھی کو نشچے آتمک بنا دے، یہ ہے گرو کی ڈیوٹی۔ گرو دیا کیا کرتا ہے؟ جب دیا گرتی ہوئی، نشچے کی شکتی مل گئی، نبلتا جاتی رہی اور بل کی شکتی مل گئی، آ گئے ستسنگ میں اور سنگ سچا ہو گیا، دیوتی جاتی رہی اور سنتی کی شکتی مل گئی۔ یہ ہے گرو کے ستسنگ کی محنت۔ تمہاری بدھی کو میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس طرح سے بیان کروں کہ تمہارا دماغ اس کو قبول کرے۔ اگر میری بات تمہارے میں شک رہتا ہے، شبہ رہتا ہے، بھرم رہتا ہے، یقین نہیں رہتا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو سنسدگرو کہہ کر اس سنسار میں پرگٹ کیا ہے، لکھتا ہوں کتابوں میں، سوچتا ہوں اپنے آتما سے پوچھیے چل تو ہنکاری ہو گیا؟ نہیں ہنکاری نہیں ہو گیا۔ سدگرو نام ہے سچے گیان کا، وہ سچا گیان آپ کو موجودہ زمانے کی سائنٹیفک بیسس کے مطابق راضی کری آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ستسنگ کرو کا لائن آف ایکشن تم نے کیا کرنا ہے؟ وٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ سمجھتے میرا مطلب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اس بات تم ابیاس کرتے ہو، کیوں ابیاس کرتے؟ آخر کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے۔ جو آدمی بغیر کسی مقصد کی کوئی کام کرتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سنی سنائی باتیں کرنے کیا فائدہ؟ تو چونکہ میرے اندر یہ ڈیوٹی تھی، من یاد آتا ہوں ہر سال کے ساتھ، کب میں اگلے سال آؤں یا نہ آؤں کیا پتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، مگر میں اپنی فرض، آپ لوگ آتے ہیں آپ کو یہی طرح کرتا ہے، اپنے انتر میں جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ اپنے انتر میں یہاں یہ جو ہے قائد ہیں، یہ قائد ہیں یہاں سے ویو تھاٹ ویو
بعد میں تو وائرس میں بجلی کی ویوز آتی ہے نا، تو جہاں ہمارا تھاٹ ویوز آتی ہے وہ بھی بجلی ہے، وہ بھی بجلی ہے، وہ ویوز تمہاری آسمان پر جائے گی جس میں وائرس کی جاتی ہے۔ تو جب آپ کی ویوز آسمان پر جائیں گی تو وہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ ویوز وہاں سے میسج لا کر کسی آدمی کے ذریعے، کسی خیال کے ذریعے آ کر کے تمہاری مدد کر جائیں گے۔ کیسے دیکھو؟ ارے مگر ایک یاد رکھ لینا، میں عام طور پر آشیرواد کم دیتا ہوں، یوکا چاری کر دیتا ہوں دنیا میں۔ کیوں؟ آپ کی ایک خواہش ہے، باسنا ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش دی، جس کو آشیرواد کہتے ہیں، میں نے بھی چاہا کہ آپ کی منوکامنا پورن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے اس خواہش کو لیا، یہ پھول ہے، اس کے ساتھ تازہ پھل آ رہا ہے، جتنی فورس کے ساتھ آپ کی فورس کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے، میں نے آشیرواد دی، میری فورس دے گی، جلدی جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے اپنی باسنا کو ایبرپٹلی چینج کر دیا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ سمجھنے والی بات ہے، میں ستسنگ کرا رہا ہوں۔ یہ پھول ہے، اس کے اوپر یوں آپ کی باسنا سے آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوئی دوسرے گرو نے یا کسی دکھیے نے تمہارے لیے ویلیڈیشن کی تو یہ جلدی جائے گا نا کام۔ اگر آپ نے اپنی باسنا کو چینج کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو اوپر جا رہا ہے یہ یکم گرے گا نیچے۔ ایک تو آپ کی فورس ٹوٹے گی، ایک نئی فورس ٹوٹے گی، یو ول سفر مور۔ میرے خیال میں جو کچھ میں نے کہا ہے میرا ستسنگ دماغ والوں کے لیے ہے، اس لیے باتیں کرنے سے پہلے سوچ لو کہ آیا باتیں اسی واسطے سنت کافی امتحان لینے کے بعد کسی کو نام دیتے تھے، اس کو ڈیزائر آیا ہی ہیڈ گاٹ اے اسٹرانگ ڈیزائر ٹو اچیو دس، اس کو خاص ہے اس چیز کے ظاہر حاصل کرنے کی نہیں۔ آج کل کیا ہے، صبح گاڑی میں جاؤ گرو مہاراج کے پاس منتر لے آؤ اور واپس آ جاؤ۔ یہ جو سیوا دی جاتی تھی کس کی پہلے نشی لوگ کس کرتے تھے کہ نہیں، یوں ہی کسی کو گیان نہیں دیتے تھے، کچھ وہ دیکھتے تھے کہ اس میں اس چیز کے حاصل کرنے کی کتنی ڈیزائر ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتہاس پڑھو، آدمی گئے، باپ لے گیا لڑکوں کو، ان کو نام دان دے دو جی، ان کو چھوڑ جاؤ بھائی، اس کو جس جب تک کسی کی زبردست آنند راؤ تم کو ٹرین کر، جب تک کسی کی زبردست خود خواہش نہ دیکھو تب تک اس کو آشیرواد مت دو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کون سمجھے گا میری بات کو؟ کیونکہ اس کی ہماری خواہشیں دیکھ کر ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس میں نے خریدے کی میرے دل میں جی آیا، میں جب مجھے خرید چاہیے، کسی کو اچھی چیز دیکھی ہماری میں جی آ گیا اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سپرفیشل ڈیزائر ہوتی ہیں۔ ایک ڈیزائر ہوتی ہے انسان کے اپنے اندر کی ٹرو کریونگ۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کسی آدمی میں یہ نہ دیکھ لو کہ اس میں یہ زبردست چاہ ہے تب تک اس کو آشیرواد مت دو۔ اگر تم اس کے لیے آشیرواد دو گے، کل کو اس نے اپنی چاہ کو بدل دیا، اس کو چاہ کے بدلنے سے
زیادہ تکلیف ہوگی. کیا رام چند بیٹھا ہوا سن رہے ہو میری بات کو؟ کیا کہا میں نے آپ کو؟ مجھے بھکتی پریم کی ضرورت تھی. ساری زندگی میں نے پریم ہی کیا. تو آپ خط لکھنے بیٹھا مجھے پریم دو پریم دو، 10 سال بھاگیے دادا دا کے لے دیے. ان کا تم کو بھکتی پر مل جائے گا. تو جب تک کوئی مانتا نہیں مانگو اور ملے گا. تو ہماری ناکامیابی اگر ہوتی ہے تو اس کا یہ سبب ہوتا. آج ہم یہ چاہتے ہیں کل وہ چاہتے ہیں. وہ پہلے خیال کو چھوڑ کے دوسرا اس واسطے سنتوں کے مارے میں من کو شانتی دینے کے لیے سنتوش سکھ اور شانتی مانگی گئی ہے. آپ سمجھے مطلب میرا نہیں ہے. تو میرے دن میں چونکہ یہ ڈیوٹی تھی نبل ابل اور اجانی جیووں کی مدد کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میرا انبھو ہے یہی ٹھیک ہے، دعویٰ نہیں کرتا. میں نے جس بات کو ریئلائز کیا وہ میرے اپنے حالات ادب میں دیکھتا ہوں. اگر تو میں باسنا نہیں کرتا، اگر کوئی کسی سمے کوئی باسنا میرے اندر اپنی ذات کی روشتی ہے، منٹ نہیں رہتا پوری ہونے. کوئی نہ کوئی وسیلہ میرا بن جاتا. فقیروں کی زندگی اور ہے، گرہستیوں کی زندگی اور ہے. تم گرہستی ہو، تم کو دنیا چاہیے. سوچ سمجھ کے پہلے تب تم بات نہ کیا کرو. تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ یہ جو مقام ہے یہ کسی کا نام ہے سمرن. یہاں بیٹھ کر کے تم کو سمرن کرنے کی بدھی نہیں معلوم ہے. دادا فرمایا کرتے تھے ایٹ ٹو دی پرپس، لاف ٹو دی پرپس، ٹاک ٹو دی پرپس. یہ ان کے لفظ. جب ابیاس کرتے ہو سوچو تم کیوں کرنا چاہتے ہو ابیاس، کیا چاہتے ہو تم. باسنا رکھو اپنے اندر. اس باسنا کو لے کر تم ابیاس کرو گے. تمہاری ابیاس کی باسنا پوری نہ ہو تو میری فوٹو گرا کے جوتے لگا کر اس کے اوپر. سمجھ گئے میری بات کو؟ مگر ہمارا من اتنا چنچل ہے کہ ہم کہیں میں تو کچھ چاہتے ہیں، پھر کچھ چاہتے ہیں، پھر کچھ چاہتے ہیں، پھر کچھ چاہتے ہیں. اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کھان کا کسی طرح کا نہیں رہتا. سمجھ گیا میری بات کو؟ میں نے کہا آپ کو میں بھول بتایا جاؤ رہا ہوں یا نہ ہوں کیا پتا، ہمارے اتحاد میں بات ہے. میں آپ لوگوں کو لائن آف ایکشن بتانا چاہتا ہوں. اب ہر شخص کی بات میں ایک ہو نہیں سکتی. آپ سمجھتے میرا مطلب ہے پرکرتی رہتا نیچر رہتا. اب جو کام تم کسی آبجیکٹ کو لے کے کرو گے، مقصد کو لے کے کرو گے، تم کامیاب ہوگے. اگر تم اٹھ سوچتے رہو گے تو تم ابیاس بھی کرتے رہو، تمہاری زندگی میں کیا نہیں، پیس نہیں ملے گی تمہیں، نہ مقصد زندگی پورا ہوگا. جو کچھ بھی کرو وہ کسی مقصد کے لیے کرو. اس واسطے کیونکہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی. مگر اگر تو میں آپ کو طریقہ بتایا. دوسری بات یہ ہے ہم لوگ سنتان پیدا کرتے ہیں. کیا ہم سنتان عورت کے پاس جاتے ہیں سنتان کے خیال سے جاتے ہیں؟ سوچو. نہیں جاتے. وہ انکارڈ چلڈرن پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ تمہارا ایم اینڈ آبجیکٹ کوئی نہیں ہے. وہ جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، تمہارے پیسے بھی نہیں دے گی. بے سکتے کیا کام ہے؟ سوچو میری بات کو میں نے کیا کہا. آج کل دیکھو وگیان نے جہاں 6 من کنک پیدا ہوتی تھی
اب 16-20 من پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میڈیکل سائنس میں کتنی تحقیقی ہے؟ کہیں یہ تعلیم ہے کہ اچھی سنتان پیدا کرو؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا تو پھر روزے کیوں ہو بھائی؟ جن خیالات کو، جن بھاووں کو لے کے تم نے بچے پیدا کیے ہیں وہ تو تمہارے آگے آئیں گے جو تم مرضی کیا کرتے ہو. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جوڑے ہیں تعلیم یافتہ جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو بیعت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھی سنتان پیدا کرو. میرا انگ گرو ہے جان. جان جب بھی ظاہر ہوگا وہ لفظوں کے ذریعے ظاہر ہوگا. تو میرا انگ میرے ورڈ ہے، میری بانی ہے. جو میری بانی کو سن کے اپنے پاس لگائے گا اس کو فائدہ پہنچے گا. مجھے یہ سنوانے کیا فائدہ پہنچے گا بھائی؟ کیا کہ آئے ستسنگ میں بھی آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اتنی درد دے رہے کہ میرے شریر کے بعد پھر آپ کو کچھ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ رہے. آپ میرے بھاگ کو، آپ کو اپنی زندگی میں لائن آف ایکشن مل جائے. آج کل دنیا میں گروازم ایک قصب واش کا ذریعہ ہے. آپ سمجھتے میرا مطلب نہیں؟ ہم لوگ پکھنڈ کر کے ذریعے بستے پہن کر گھروں کو بیوقوف بنا کر ان کی دولتیں لوٹتے رہتے ہیں. ٹھگ لینا. سمجھے میری بات کو؟ تو یہ ہے طریقہ مانگنے کا. یہاں اسی واسطے سمرن دھیان دیا جاتا ہے. مگر یہ سمرن دھیان گرو کی معرفت ملنا چاہیے. گرو بن مالا پھیرتے، گرو بن دیتے دان، گرو بن نام حرام ہے، جائے پوچھو وید پران. دنیا نہیں جانتی اس کے بارے کیا ہے. گرو نام ہے سمجھ کا، گرو نام ہے وویک کا، گرو نام ہے جان کا. جو کام کرتے ہو سوچ سمجھ اور وویک کے ساتھ کرو. من کی لہر بڑی زبردست ہے، اس کو قابو میں کرنا آسان کام نہیں. تو جب تک گرو کی سمجھ جو ملی ہوئی ہے اس سمجھ کے ساتھ تم چلو گے تمہارا کلیان ہوگا. تو میں نے ان کے سوال کا جواب اب بھی یہاں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے. تم ماتا ہو، تمہارے خیال میں طاقت ہے، میرے میں بھی تمہارے میں. اب تم سوچو ایک عورت ہے، تم ہو، تم نام جپتے ہو، جہاں روز دھیان کرتے ہو، جہاں سے ہوتی ہو، جہاں اس جگہ پر آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارا خیال کی ویگ جیسے میں نے وعدہ بڑھے گی نہ بڑھے گی. مگر تم اپنے دلوں میں نفرت رکھتی ہو. تمہارا خاوند کے ساتھ جھگڑا، گرانی کے ساتھ جھگڑا، ساس کے ساتھ جھگڑا، دوسروں کا تم برا چاہتی رہتی ہو. وہ جو برا چاہنے کا یا نفرت کا خیال تمہاری سب کانشیس مائنڈ میں ہے، جب تم ابھیاس کرو گے وہ تمہارے لیے اور جن کے لیے تم برا چاہتے ہو دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ میں نے کیا کہا؟ مجھے لیکچر دینا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، سائڈ میں ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں اپنے احساس میں آپ کو کسی چیز کو ذہن نشین کرانے کے لیے. ایک عورت ہے جو تم ابھیاس کرتے ہو، یہاں دھیان کرتے ہو. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چیز پوری ہوگی. تم میں نفرت ہے دوسروں سے، جھگڑا ہے تمہارا دوسروں سے، یہ ہے وہ ہے، تو تمہاری جو واسنا ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. وہ ان کا بھی نقصان کرے گی، تمہارا بھی نقصان کرے گی. اس وجہ سے کہتے ہیں گرو بن مارا. پہلے ستسنگ کر کے لائن آف ایکشن ڈرافٹ کرو کہ تم نے کرنا کیا ہے، ورنہ یہ ابھیاس کھا جائے گا تم کو.
یہ جو نام تم سمرن کرتے ہو، تم سمجھتے تم نام سمرن سے تر جاؤ گے، تم ڈوب جاؤ گے۔ بڑی مہمان ستسنگ کی ہے، اس واسطے عورتوں کو جو ستسنگ ہے ان کو چاہیے اپنے من میں سب کا بھلا چاہ کرو، اپنے پریوار کا بھلا چاہ کرو، کسی سے دوش نہیں رکھنا چاہیے، کسی سے نفرت نہیں رکھنا چاہیے، کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ وہ جو تم نام دیکھو وہ تو لا ہے، وحدت جتنی خواہش ہے تم جو کچھ سب کانشیس مائنڈ میں ہے وہ تم بھول ہی جائے گا۔ اس لیے نام لینے سے پہلے کچھ جنا کیجیے، ستسنگ پہلے ستسنگ کرو، بات کو سمجھو، لائن آف ایکشن